रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम गेस्ट गैलरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम को आप रिफा FM 102.2 के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। वहां पर प्रोग्राम जो है बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अगर आप कोई सवाल लिखना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स की सूरत में आप अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं। गेस्ट गैलरी के बारे में जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, और इस मुलाकात का जो बुनियादी मकसद है वो ये होता है कि जो शख्सियात होती है उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपको हम सुनाने की कोशिश करते हैं। और इसका उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी जो है सुनाने का मकसद ये होता है कि हमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है तो हम उनसे सीखते हैं कि उन मसाइल के ऊपर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे माशी मसाइल के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान की मईशत की बात होती है, पूरी दुनिया की मईशत की बात होती है, तो उसके लिए शोबा माशियात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इसी शोबे के माहिर और एक्सपर्ट होते हैं। तो लिहाजा आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती है मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहिबा। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, कराची से आप तशरीफ़ लाई, हमें वक्त दिया। सबसे पहले वैसे तो प्रोग्रामात का ये होता है कि जो मेज़बान होता है वो मेहमान का तारुफ करते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का पैटर्न ये है कि मेहमान अपना तारुफ ख़ुद करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है, बचपन कहाँ गुज़रा, स्कूल की जो है लाइफ, बहन भाई, माँ बाप, कुछ यादें वगैरह? बहुत शुक्रिया आपका मुझे FM 102.2 पे मदऊ करने के लिए, आपकी बहुत मेहरबानी। और रिफा यूनिवर्सिटी की मैं बहुत मशकूर हूँ। मेरा ताल्लुक़ कराची से है। सही। ओरिजिनली तो हमारे वालिदैन जो थे, बल्कि वालिदैन नहीं, हमारे आबा व अजदाद जो थे, अच्छा। वो पेशावर से वहाँ से सेटल चले गए थे। और जिस वक्त शाहजहां एक शहर बना रहे थे, शाहजहानपुर, क्योंकि वहाँ वो जो थे हिंदू, वो काफ़िलों पे हुकूमत के जो काफ़िले थे उन पे हमला करके और वो लूट लेते थे उनको। सही। तो इसलिए शाहजहां जब बने बादशाह तो उन्होंने मुसलमानों की एक फ़ोर्स बना रहे थे, तो उसमें हमारे आबा अजदाद गए थे पेशावर से और अफ़गानिस्तान से। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे तो शाहजहानपुर में सेटल हो गए थे। कोई 200-300 साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ। तो उसके बाद मगर अभी भी मतलब वो ओरिजिनली हम लोग पठान हैं, तो अपने आप को मतलब लोग हमेशा जो पठान होते हैं वो अपने ज़रूर ज़ात का ज़रूर ये करते हैं कि हम पठान हैं। तो फिर जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद पार्टीशन के बाद कोई आई थिंक 1948 में मेरे वालिदैन पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा। और मेरे वालिद ने यहाँ वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। अच्छा। तो उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में को मुलाजमत मिल गई थी, और फिर मेरी वालदा भी आ गई थी। अच्छा। और पहले उनका जो पोस्टिंग हुई थी वो मौरीपुर में थे, वो लोग कराची में मौरीपुर में। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद उनकी कोहाट में पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। वहाँ मैं पैदा हुई थी कोहाट में। अच्छा। CMH में। और फिर उसके बाद मेरी एक और बहन भी कोहाट में पैदा हुई थी। अच्छा। अच्छा। एक बहन पेशावर में, और मेरा भाई एबटाबाद में पैदा हुआ था। अच्छा। उसके बाद हम लोग फ्रंटियर में ही रहे। अच्छा। और मेरे वालिद कुछ अरसे बाद वो बीमार हो गए, फिर उनको पाकिस्तान आर्मी ने भेजा था इलाज के लिए इंग्लैंड। अच्छा। वहीं उनका इंतकाल हो गया। तो मैं 6 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मेरी वालदा को ये सोचना था कि अब क्या करें, क्योंकि वो जो घर था वो भी एयरफोर्स में 8 साल गुजारने के बाद फिर मेरे वालिद को ट्रांसफ़र किया था आर्मी में, क्योंकि डॉक्टर्स को तीनों फोर्सेस में रहना होता है। बिल्कुल। तो उस वक्त वो आर्मी में थे और एबटाबाद में थे। अच्छा। अच्छा। जिस वक्त बीमार हुए तो उस वक्त फिर
وہ گھر جو تھا وہ بھی ہمیں خالی کرنا تھا، پھر سامان، پھر 5 بچے، جی کوئی سورس آف انکم نہیں کیونکہ وہ تو ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے جو نانا نانی دادا وہ لوگ بہت دولت مند تھے، وہاں ان کی بہت زمینیں تھیں، مگر میری والدہ ہندوستان واپس جانا نہیں چاہتی تھیں. اچھا. کیونکہ ایئر فورس آرمی میں 9 سال گزار کے تو ان کو لگتا تھا کہ ہندوستان ایک اینیمی کنٹری ہے تو اس میں کیسے چلے جائیں. تو پھر انہوں نے بہت کوششیں کی، پھر ہم لوگوں کو تھوڑی سی پینشن ملنے لگی. پھر میری والدہ نے جو ان کے پاس چیزیں تھیں، جو کار تھی اور گھر کے سامان تھے، انہوں نے سب بیچ کے ایک گھر خرید لیا کراچی میں. اچھا. تو پھر ہم لوگ کراچی میں سیٹل ہو گئے، کیونکہ میری والدہ کے ایک ماموں تھے کراچی میں، وہ میجسٹریٹ تھے اس وقت. صحیح. تو وہ چاہتی تھیں کہ وہ بھی کوئی فادر فگر بھی ہوگا وہاں پہ. تو پھر ہم لوگ کراچی میں ہوئے، وہیں ہماری تعلیم ہوئی. اچھا. میں PCHS اسکول میں میرے اسکولنگ ہوئی. اچھا. اس کے بعد سینٹ جوزفس کالج میں گئی. صحیح. پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا. اس کے بعد جمیل نشتر صاحب اور جمیل الدین علی صاحب، بہت ان کو اکنامکس کا ان کو بہت وہ تھا، تو انہوں نے نیشنل بینک میں ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا. تو اس میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا ایز اے ٹریننگ آفیسر. اچھا. کچھ دن میں نے وہاں کام کیا. پھر اس کے بعد مجھے روٹری فاؤنڈیشن کراچی میں، روٹری کلب کراچی ایسٹ ایک کلب ہے، انہوں نے اشتہار دیا تھا کہ ان کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. 2 گریجویٹ فیلوشپس تھے اس سال 1977 میں. 1977 میں جی. تو انہوں نے پھر میں نے اپلائی کیا، مگر میں سمجھ نہیں رہی تھی کہ ملے گا، کیونکہ مطلب کوئی جان پہچان نہیں، کچھ نہیں. عام طور پہ پاکستان میں جان پہچان سے اور اس سب سے ہوتا ہے. بالکل. مگر مجھے جب کال آ گئی تو میں بہت حیران ہوئی کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا. پھر ایک انٹرویو ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ شارٹ لسٹنگ کی تھی. پھر انہوں نے دوسرا انٹرویو لیا، پھر انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا، مجھے بھی اور اس سال ایک اور لڑکی کو بھی کیا تھا، دونوں لڑکیوں کو کیا تھا. صحیح. تو پھر میں ماسٹرز کرنے وینڈربلٹ یونیورسٹی چلی گئی. وینڈربلٹ یونیورسٹی نیشول ٹینیسی میں، امریکہ میں ایک بہت ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. پہلے تو انہوں نے مجھے کسی اور یونیورسٹی میں بھیج رہے تھے. اچھا. مگر اس یونیورسٹی نے آخر وقت کہا کہ GRE کا امتحان دے دو. تو GRE ہو چکا تھا پاکستان میں اس وقت، اس کے بعد کوئی GRE نہیں تھا. اچھا. تو پھر ہم نے پھر وینڈربلٹ میں اپلائی کیا. وینڈربلٹ میں بہت اسٹوڈنٹس آتے رہتے تھے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس، تو ان کو اچھے طرح طریقے پتہ تھے. تو پھر میرا وہاں ہی ایڈمیشن ہو گیا. پھر میں نے ماسٹرز وینڈربلٹ یونیورسٹی سے کیا. پھر میں واپس آئی. پھر میں نے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس میں مجھے ملازمت مل گئی. اچھا. تو میں پاکستان انسٹیٹیوٹ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں. تو پھر میں یہاں 4 سال میں نے نوکری کی. پھر مجھے برٹش کاؤنسل کی اسکالرشپ مل گئی. اچھا. 1 سال کی تھی اسکالرشپ. اچھا. مگر مجھے روٹری کی اسکالرشپ بالکل میرٹ میں ملی تھی. کسی کو میں جانتی نہیں تھی، اور وہ بہت ہی میرٹ پہ کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے کہ جان پہچان سے یا کسی سے. مگر اسلام آباد میں نے دیکھا کہ بہت مشکل ہو رہا تھا میرٹ پہ ملنا اسکالرشپ کا. جی ہاں. اچھا. کیونکہ جو یہاں ایک کلچر تھا کہ سیکرٹریز کے بچے اور رشتہ دار تو وہ سفارشیں آ جاتی تھیں. تو جب مجھے برٹش کاؤنسل کی اسکالرشپ ملی، صرف 1 سال کی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپرچونٹی ہے لے لوں. جی ہاں. تو اس وقت کے ڈائریکٹر نے مجھے بہت منع کیا، ان کا 1 سال کی ہے، آپ کیا کریں گی. مگر میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ لے لوں. صحیح. پھر میں انگلینڈ چلی گئی. وہاں یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. وہاں میں نے جا کے پھر میرے سپروائزر نے بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا. اچھا. تو دوسرے سال بھی میری اسکالرشپ ایکسٹینڈ ہو گئی. اور پھر میرے سپروائزر کا ارادہ تھا کہ تیسرے سال کے لیے بھی کریں گے. صحیح. مگر برٹش کاؤنسل نے ان سے کہا کہ ایکچولی جب انہوں نے مجھے اسکالرشپ دی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا صحیح کہ مجھے وہ اب ایکسٹینڈ نہیں کریں گے اسکالرشپ. صحیح. تو اس کے بعد اگر مجھے رہنا ہوگا تو مجھے اپنا خود خرچے پہ رہنا ہوگا. ٹھیک ہے. مگر میں نے سوچا تھا میں مینیج کر لوں گی، کیونکہ یہاں جو اسٹوڈنٹس جاتے تھے ان کو اسٹڈی لیو مل جاتی تھی، تو وہ پیسے ان کی تنخواہ جمع ہو جاتی تھی. تو اس سے وہ اپنا
میں نے سوچا میری بھی تنخواہ جمع ہو جائے گی اچھا تو وہ میں ٹرانسفر کر لوں گی, میں اپنے آپ کو سپورٹ کر لوں گی. صحیح. مگر وہ جو ہمارے ڈائریکٹر تھے انہوں نے مجھے اسٹڈی لیو نہیں دی. اچھا بغیر اسٹڈی لیو کے. بغیر اسٹڈی لیو کے 1 سال کی دی پڑھنے کے لیے, مگر اسٹڈی لیو نہیں, لیو وداؤٹ پے دی. لیو وداؤٹ پے تھی. جی. پھر وہاں پہ اگلے سال بھی انہوں نے, تو اس لیے پھر مجھے میں نے وعدہ تو ان سے کیا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو سپورٹ کر لوں گی, مگر میرے پاس پھر پیسے نہیں تھے. تو میرے سپروائزر نے بہت کوشش کی تو ہو گئے 1 سال کے لیے, مگر پھر برٹش کاؤنسل نے کہا کہ اب ہم اگلے سال کے لیے نہیں کریں گے. جی ہاں, پہلے سے بتا دیا. تو پھر میں 2 سال وہاں گزار کے آ گئی. اچھا. زیادہ تر کام میں نے اپنا ختم کر لیا. پھر یہاں آ کے پھر میں نے اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر کراچی میں نوکری ڈھونڈی. صحیح. پھر وہاں سے میں اپنے چیپٹرز لکھ کے اپنے سپروائزر کو بھیجتی تھی. وہ کمنٹس بھیجتے تھے, پھر میں ان کو فائنل کرتی تھی. پھر اس طرح میری تھیسس مکمل ہوئی 1989 میں. اچھا. پھر 89 میں نے اپنی 88 میں یا 89 کے شروع میں نے اپنی تھیسس سبمٹ کی. اچھا. پھر وہاں کے ایک بہت ٹاپ کے ماہر معاشیات تھے پروفیسر سہین سنگا. اچھا. وہ میرے سپروائزر تھے. وہ میرے ایکسٹرنل ایگزامینر تھے, اور میرے سپروائزر تھے پروفیسر اسٹیفن ڈبلیو ڈیوس. صحیح. ان کو اسٹیو کہتے تھے, اسٹیو ڈیوس. وہ بھی بہت قابل آدمی تھے. اچھا. پھر مجھے پتا چلا جب میرا امتحان ہوا وائوا, تو جن لوگوں نے میری رپورٹ دیکھی جو انہوں نے ایکسٹرنل ایگزامینر نے لکھی تھی سہین سنگر نے, انہوں نے کہا, انہوں نے بہت تعریف کی ہے. ان کا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ کو دکھا دیں رپورٹ. اچھا. مگر ہم نے پڑھ کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ہی ہیز پریزڈ یو ایلوکوینٹلی. اچھا. تو بہت اچھا ماشاءاللہ تجربہ رہا. صحیح. تو یہ جو وائوا کنڈکٹ ہوا, تھیسس تو آپ نے سبمٹ کر دیے تھے, تو جو وائوا کنڈکٹ ہوا آپ وہاں چلی گئی تھی یا یہاں سے؟ جی میں وہاں چلی گئی تھی. صحیح. اور میں یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ میرے پاس فائنینسز تو تھے نہیں. تو اس وقت ہمارے جو ڈائریکٹر تھے ان کی دوستی تھی حکیم محمد سعید صاحب سے. صحیح. اور حکیم محمد سعید صاحب ایک بہت علم دوست انسان تھے. بالکل شک نہیں. تو انہوں نے مجھے کرایہ دیا تھا جانے کے لیے. اچھا. اس وقت 14,000 میں آنا جانا ہوتا تھا. تو حکیم محمد سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے, تو انہوں نے مجھے جانے آنے کا کرایہ دیا تھا. تو پھر میری تھیسس میں ایکسیپٹ ہو گئی, پھر میں پی ایچ ڈی ہو گئی. اچھا. پھر میں اے آر سی میں تھی. اچھا. وہیں پہ میں نے اپنی جاری رکھی. پھر وہاں پہ جو ہے پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے, پھر آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ہاں, پی ایچ ڈی کے بعد آپ واپس یہاں آ گئی ہے, لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ اس دور میں جو میل اسٹوڈنٹ ہے انہوں نے اکنامکس میں نہیں جانا تھا, تو ایک فیمیل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح اکنامکس میں چلی گئی؟ میرا خیال میں دیکھیے یہ ایک تو مجھے دلچسپی بھی بہت تھی. اچھا. اور دوسرے مجھے لگتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ اس میں وہ ہوتی ہے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب میں پڑھنے امریکہ جا رہی تھی تو میں پہلے گئی نہیں تھی باہر, تو مجھے بہت شوق تھا باہر جا کے پڑھنے کا اور اپنی تعلیم بہتر کرنے کا, اپنی سکلز کو بہتر کرنے کا. تو کبھی آپ باہر پڑھا نہ ہو تو آپ کا بہت دل چاہتا ہے. تو جب میں انگلینڈ جا رہی تھی تو یہ ضرور ہوا کہ مجھے وہاں کے بھی مسائل تھے کہ وہاں اکیلے رہنے کے کیا مسائل ہیں. تو میں جانا بھی چاہتی تھی انگلینڈ, اور ڈر بھی لگ رہا تھا تھوڑا, کیونکہ مثال کے طور پہ جب میں امریکہ میں رہتی تھی اکیلے, تو وہاں یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ میں رات کو پڑھتی تھی اور دن کو, مطلب میں یونیورسٹی میں ہوتی تھی, رات کو میں اپنی پڑھائی کرتی تھی. تو ایک دن میں رات کو بیٹھی ہوئی اپنی پڑھائی کر رہی تھی, کوئی امتحان ہونے والا تھا, اور وہاں کے وہ 3 وے بلبز ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اس کو آہستہ سے کرتے ہیں, پھر تھوڑا اور تیز ہوتا ہے, پھر تھوڑا, تو وہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے شاید عام بلب لگا دیا تھا اس میں. تو جب میں نے اپنے لیمپ کو بند کیا تو پورے اپارٹمنٹ میں اندھیرا ہو گیا اور بہت شعلے نکلے, وہ جو وہ تھا لائٹس وغیرہ. تو وہاں بڑے یعنی کہ لگا تھوڑی دیر کے جیسے آگ لگ رہی ہو. تو خیر پھر وہ میں نے دروازہ کھول دیا, ویکینڈ تھا, اور ویکینڈ پہ بہت وہاں عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں, مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آگ نہ لگ جائے اپارٹمنٹ میں. پھر میں نے ایک الیکٹریشین کو بلایا, پھر اس نے آ کے اس نے بتایا کہ اس کو یوں کرو
تو یہ فیوز واپس آ جائے گا, مگر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا, میں نے کہا میں نہیں کروں. پھر اس نے آ کے اس کو اوپر نیچے کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. مگر میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس قسم کے تجربے جو ہوئے تھے, تو انگلینڈ میں جب میں جا رہی تھی تو تھوڑا سا مجھے دل بھی چاہ رہا تھا جانے کو, تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا, مگر ماشاءاللہ بہت اچھا تجربہ رہا, اچھا ہوا میں چلی گئی. اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے اس میں انسان کا اپنا بھی دخل ہوتا ہے, کچھ اللہ تعالیٰ کا بھی ہوتا ہے کہ حکمتیں ہیں اس کی. اچھا, امریکہ جانا, انگلینڈ جانا, اماں جی بھی تو کچھ کہتے ہوگی نا کہ جانے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ ایکچولی میری والدہ کو بہت شوق تھا کہ ہم لوگ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. میرے فیملی میں سب لوگ بہت, میرے نانا جو تھے وہ ممبر پارلیمنٹ تھے اور بہت بڑے وکیل تھے شاہجہان پور میں. اچھا, وہ لیاقت علی خان کے کلاس میٹ بھی تھے اور پاکستان موومنٹ میں انہوں نے بہت رول بھی ادا کیا. میرے دادا بھی سول سرونٹ تھے. صحیح. میرے والد ڈاکٹر تھے. صحیح. میرے ماموں پی ایچ ڈی تھے فزکس میں. اچھا. تو سب بہت تعلیم یافتہ تھے, اعلیٰ تعلیم سب کی تھی. میری والدہ بھی پڑھی لکھی تھیں, میری خالہ اور سب رشتہ دار زیادہ تر علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھے تھے. صحیح. میرے ابا نے کنگ جارج میڈیکل کالج سے پڑھا تھا. صحیح. ورنہ زیادہ تر فیملی نے علی گڑھ یونیورسٹی سے. صحیح. صرف ایک اور میرے امی کے کزن تھے, انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے, ورنہ سب نے علی گڑھ یونیورسٹی سے زیادہ تر. تو میری والدہ کو بہت شوق تھا, اسی لیے وہ کراچی میں سیٹل ہوئی. ایک تو یہ وجہ تھی, وہ باوجود اتنے مسائل کے ایک بہت چھوٹی فیملی. میں 6 سال کی تھی, میری بڑی بہن 8 سال کی تھیں, میری مجھ سے چھوٹی بہن 4 سال کی تھیں, اس سے چھوٹی بہن 2 سال کی, اور بھائی 4 مہینے کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا. تو بہت مسائل تھے, کوئی آمدنی نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا. ان حالات میں میری امی نے, والدہ نے طے کیا کہ میں پاکستان میں رہوں گی, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہندوستان جو ہے ایک اینیمی کنٹری ہے اور وہاں میں نہیں جا سکتی ہوں. دوسری یہ بھی وجہ تھی کہ وہ چاہتی تھیں کہ شاہجہان پور ایک چھوٹا سا شہر تھا, تو ان کو لگتا تھا وہاں تعلیم اچھی نہیں ہو پائے گی. تو وہ چاہتی تھیں کراچی میں بڑا شہر ہے تو اچھے اسکولز اور کالجز ہوں گے. تو انہوں نے ہم لوگوں کو, باوجود اس کے کہ ہم لوگ کافی تنگی میں رہ رہے تھے, مگر ہمیں بہت ٹاپ کے اسکولز وغیرہ کالجز میں بھیجا. تو ان کی بہت خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں. صحیح. تو یہ خواہش صرف آپ کے لیے تھی یا بقایا لوگوں کے لیے یہ تھی, ان کو بھی یہ سہولت دستیاب تھی؟ سب کے لیے تھی. جو ایکسل کرے اور حاصل کرے, اگر کوئی اویل کرنا چاہتا تھا تو اپرچونٹی اویلیبل کرنا چاہے, کیونکہ ہمارے پاس میری والدہ نے تو کراچی میں جو بیسٹ اسکولس اور کالجز تھے اس میں ہمیں پڑھایا, مگر باہر جانے کے لیے ظاہر ہے زیادہ آپ کو وہ چاہیے تھے پیسے. تو اس کے لیے میری ایک اور بہن, میری جو بڑی بہن ہے ڈاکٹر طلعت عائشہ وزارت, ان کو بھی اسکالرشپ ملی تھی. وہ بھی امریکہ سے انہوں نے ماسٹرز کیا تھا. صحیح. تو میری مجھ سے چھوٹی بہن ہے, انہوں نے نیوکلیئر انجینئرنگ کی تھی پاکستان, یہ جو پنسٹیک تھا اس وقت, پنسٹیک کہتے تھے, پاکستان ایٹامک انرجی کا ادارہ تھا. تو انہوں نے وہاں سے انجینئرنگ کی تھی, نیوکلیئر انجینئرنگ. اچھا. تو اس لیے مطلب جو کچھ حاصل کر سکتا تھا ان کو بھی اسکالرشپ ملی تھی. تو یہ نہیں کہ یہ تھا کہ اگر آپ میں وہ ہے صلاحیت ہے اور آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں, جی ہاں, تو اجازت مل جاتی ہے, اجازت جو ہے وہ مل جاتی ہے. جی سامعین, اسی لیے یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی دلچسپ سٹوری جو ہے وہ شروع کر دی کہ وہ پروفیشنل لائف پہ جانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا, چونکہ پروفیشنل لائف پر بھی ہم نے جانا ہے. اور ان کی ایک بات بہت زبردست کہ اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو یقینی طور پر ماں باپ جو ہے وہ اجازت دے دیتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے, اگر تڑپ موجود ہو تو بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ 3 کتابیں بھی لکھ چکی ہے. یہ جو پہلی کتاب آپ نے لکھی, کب لکھی, اور مطلب اس کا آئیڈیا, تھیم, یا وہ کہتے ہیں کہ کس سے متاثر ہو کر, یا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ یار اس پہ تو اب لکھنا چاہیے مجھے یا بولنا چاہیے مجھے. تو پہلے کتاب آپ نے کب لکھی اور کس چیز سے متعلق تھی؟ میری پہلی جو کتاب ہے وہ صنعت پہ ہے, انڈسٹری پہ. جی. کیونکہ اس وقت 90 کی دہائی تھی. جی. اور پاکستان میں جو حکومتیں تھیں, جمہوری حکومتیں زیادہ تر, جو 1988 کی میں جب ضیاء الحق صاحب کا وہ ہوا انتقال, تو اس کے بعد جو گورنمنٹس آئیں تو انہوں نے IMF کے پاس کافی حد تک جانا شروع کیا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہت تباہ ہو گئی اور انڈسٹری بالکل تباہ ہو گئی. چونکہ میری جو تھیسس تھی وہ انڈسٹری پہ تھی اور ڈیولپمنٹ پہ تھی. اچھا. تو
میں نے دیکھا 90 کی دہائی میں انڈسٹری کو تباہ ہوتے ہوئے، اور چونکہ میں نے وہی کچھ پڑھا ہوا تھا تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو میری پہلی جو کتاب ہے وہ انڈسٹری پہ ہے، اس کا نام ہے دا رائز اینڈ فال آف انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ان پاکستان. صحیح. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے چھاپی تھی 2002 میں. صحیح. تو یہ میری پہلی کتاب تھی. صحیح. اور پھر دوسری کتاب جو تھی وہ میں نے کچھ مضمون لکھے تھے. صحیح. وہ ایک باہر ایک پبلشر تھا، انہوں نے اس کو کتاب کی شکل میں وہ کر دیا. صحیح. میری تیسری جو کتاب ہے وہ میرے آرٹیکلز ہیں جو میں نے مضامین جو میں نے 1996 سے لے کے 2011 تک جو مضامین لکھے تھے، پروفیشنل نہیں، ٹیکنیکل نہیں، جو اخباروں میں لکھے تھے، کیونکہ ٹیکنیکل جو ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے عام لوگوں کے لیے اکیڈمکس کے لیے نہیں تھے، یعنی جی جو اکیڈمکس کے لیے تھے وہ میں نے جرنلز میں چھپوائے تھے. ٹھیک ہے. مگر اس کو میں نے اس کتاب میں شامل اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ ایکویشنز وغیرہ ماڈل دیکھ کے لوگ ڈر جائیں گے کہ یہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اس میں صرف وہ آرٹیکلز تھے جو میں نے اخباروں میں لکھے تھے. اور اس وقت 2011 تک میں پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی 1989 میں. جی بالکل. تو اس وقت میں سارے مضامین 90s کا دور آ رہا تھا. جی جی. تو 90s میں صنعت اور پورے معیشت کے بہت تباہ ہو رہی تھی. بالکل ہل چلتا سارا، اور اکانومی جو ہے نا وہ اوپر سے نیچے آ رہی تھی ہماری. بالکل. تو میں نے ڈان میں اور دی نیوز میں اور فرنٹیئر پوسٹ میں اور جنگ میں اور سارے جو ٹاپ کے اخبارات ہیں، نیوز پیپرز ہیں، ان میں لکھے تھے. صحیح. ان کو میں نے جمع کر کے میں نے تیسری کتاب نکالی، اس کا نام ہے فائٹنگ امپیریلزم لبریٹنگ پاکستان. اچھا. تو وہ چھاپی تھی 2011 میں. صحیح. یا 12 میں. صحیح. تو اس میں میں نے اپنے وہ سارے مضامین ڈالے جو جب تک چھپ گئے تھے. صحیح. اخباروں میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میری چوتھی کتاب ابھی آئی ہے دسمبر. جی میں اسی پر آنا چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تو وہ دور تھا کہ 89 کے بعد معیشت جو ہے کچھ نہ کچھ استحکام موجود تھا. لوگ ابھی بھی مثالیں دیتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس طرح تھی، دوسروں کو ہم کچھ نہ کچھ قرضے بھی دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے معیشت بالکل نیچے پہ آ رہی ہے، گرتی جا رہی ہے. تو اسی صورتحال میں پھر آپ نے ایک کتاب لکھنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے، اور کتاب جو ہے الٹرنیٹ ٹو دا آئی ایم ایف، یعنی آئی ایم ایف کا متبادل. جی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بتایا تو یہ جاتا ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو دنیا آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی، کاروبار آپ کے ساتھ نہیں کرے گی. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ روح جو ہے، خون موجود ہے، اس لیے آئی ایم ایف ساتھ دے رہے تو دنیا بھی ساتھ دے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی یہ جو میری کتاب ہے یہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گی. یہ ہے آلٹرنیٹو ٹو دی آئی ایم ایف اینڈ ادر آؤٹ آف دا باکس سولوشنز. صحیح. تو یہ کتاب جو ہے یہ مجموعہ ہے میرے مضمون کا جو میں نے لکھے ہیں 2012 سے لے کے 2022 تک. ٹھیک ہے. اصل میں ہوا یہ کہ 2011 کے بعد میرے لیے بہت مشکل ہو گیا اپنے مضامین اخباروں میں چھپوانے. اچھا. ایک کانفرنس ہوئی تھی اکتوبر 2011 میں کیلیفورنیا میں، آئی تھنک یو ایس ایڈ نے کی تھی، اور اس میں انہوں نے بہت سے پاکستان کے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو بلایا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے میرے مضامین چھپنا بند ہو گئے. اچھا. وہی اخبار جو میرے سارے مضامین چھاپتے تھے 90 کی دہائی تک چھپتے رہے، 2011 تک چھپتے رہے. اس کے بعد بہت مشکل ہو گئی. مثال کے طور پہ ڈان میں ایک مضمون چھپا، کسی نے لکھا تھا آئی ایم ایف کے طرف سے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ کیوں نہیں جانا چاہیے. تو ڈان نے مجھ سے معذرت کر لی کہ سوری، ہم نے اپنے طے کیے ہوئے کون لوگ لکھیں گے ڈان میں. صحیح. تو آپ ہمیں اس کو 400 ورڈز کا چھوٹا کر کے 400 ورڈز کا لیٹر ٹو دی ایڈیٹر بھیج دیں تو ہم چھاپ دیں گے. تو پھر میں نے
کافی مضامین، یہ کاؤنسل ایک میگزین نکلتا ہے اسلام آباد سے، صحیح. میرے بہت سے جو مضامین ہیں جو اس میں چھپے ہیں وہ کاؤنسل میں لکھتی تھی، تو ان کو میں نے جمع کر کے چھاپا ہے، اور کچھ اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں. صحیح. تو یہ جو ہے کتاب، دیکھیے یہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کو کیا آلٹرنیٹو کیا ہے پاکستان کے آئی ایم ایف کے بجائے. جی بالکل، آؤٹ آف دی باکس ہمارے پاس کیا ہے. باکس کے اندر تو ہم کھیل رہے ہیں 74 سالوں سے، جی بالکل، اور کچھ مل نہیں رہا. بالکل. تو ذرا آپ کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ باکس سے نکل جائے، یلو باکس سے نکل جائے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے تو لوگوں کو، ملکوں کو آپ میں وہ نہیں ہوگا، اعتماد نہیں ہوتا. کہہ رہے اس میں کچھ نہیں ہے، یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، قرض کیسے واپس اب آپ کرے گا. دیکھیے کہ جو لوگ ملک نہیں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، ان کی معیشتیں بہت اچھا، دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اچھا. تو ان کے اوپر اعتماد اگر نہیں ہوتا تو ان کی معیشتیں اتنا اچھا کیسے کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. جو لوگ جا رہے ہیں، جو ممالک، ان کا بہت برا حال ہے. صحیح. آپ دیکھیے کہ پاکستان جو تھا ایک بہت خوشحال ملک تھا 80 کی دہائی تک. جی. میں 1988 میں ہندوستان گئی تھی، میرے رشتہ داروں میں ایک شادی تھی. اچھا. اور وہاں میں گئی تو میں نے دیکھا، بہت سی شہروں میں گئی تھی، شاہجہاں پور گئی، علی گڑھ گئی، دہلی گئی، بامبے گئی. آپ یقین کیجئے بامبے میں اتنی غربت تھی کہ ایک ہفتے میں اتنا دل گھبرا رہا تھا، دل چاہتا تھا جلدی واپس پاکستان چلی جاؤں. سارے میں غریب لوگ، بڑے مجمع غریبوں کے. جی جی. اجتماعی غربت. اجتماعی غربت بہت تھی. صحیح. اس وقت پاکستان میں نہیں تھی. اچھا. کیونکہ ہم لوگوں نے آئی ایم ایف سے اتنے قرضے نہیں لیے تھے. اور بڑے پیمانے پہ رات کو آپ جائیں شام کے وقت تو بڑے پیمانے پہ بمبئی میں لوگ سو رہے ہوتے تھے کھلے میں، فٹ پاتھ پہ، اور ساتھ ہی میں کتے سو رہے ہوتے تھے. یعنی کہ بڑے پیمانے پہ کتے سو رہے ہیں اور لوگ سو رہے ہیں. تو دل بہت گھبرا رہا تھا ایسے ماحول میں رہنے میں. اس وقت پاکستان میں یہ ماحول تھا کہ جو لوگ غریب بھی تھے وہ بھی جیسے مزدور ہیں، وہ شام کو نکلتے تھے تو اپنے کپڑے لے کے آتے تھے، نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے نکلتے تھے. جی بالکل. مگر 90 کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ غریب بالکل پھٹے حالوں، پھٹے کپڑے پہنے گھوم رہے ہیں. جی. تو پاکستان کی جو 80 کی دہائی تک پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا، کیونکہ ہم آئی ایم ایف سے اتنے قرضے نہیں لیتے تھے. اس وقت 80، 60 اور 50 کی دہائی میں، 70 میں، اس وقت کچھ پروجیکٹ بیس لینڈنگ پاکستان نے لی تھی ڈیمز وغیرہ بنانے کے لیے. مگر پروجیکٹ بیس لینڈنگ اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. کیونکہ جب آپ پروجیکٹ کو ٹھیک سے، اگر آپ اس کی فیزیبلٹی کریں اور اگر پروجیکٹ وائبل ہے تو مکمل ہونے کے بعد اسی سے کما کے واپس اسی سے اس کی سٹریمز آف انکم نکلتی ہے. اور سٹریمز آف انکم کا ایک حصہ، کچھ پرسنٹیج آپ مختص کر دیں کہ اس سے آپ ادائیگی کریں گے قرضے کی. مگر آپ دیکھیے کہ 88 میں جب گورنمنٹ آئی پہلی پیپلز پارٹی کی، اس کے بعد نون لیگ کی، پھر پیپلز پارٹی کی، 90 کی دہائی تک یہ چلتا رہا، اور ان لوگوں نے بالکل ہائی جیک کر لیا پاکستان کو کہ پاکستان آئی ایم ایف سے قرضے لیتا رہے. پھر معین قریشی کی حکومت آئی، پھر انہوں نے بالکل جکڑ لیا، انہوں نے اور ان کے جو رفقا تھے ساتھ میں. تو اس کے بعد سے پاکستان کا یہ ہوا کہ آپ دیکھیے 90 کی دہائی میں پاکستان کا جو ریٹ آف گروتھ تھا وہ کم ہو کے 4.6% ہو گیا 90 کی دہائی میں، ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ. جبکہ 80 کی دہائی میں، جو 80 کو یہ نہیں تھا کہ بہت خوشحال وہ ہو، اس سے زیادہ اچھے خوشحال دور گزر چکے تھے 60s میں، مگر 80 کی دہائی میں بھی ایوریج اینول ریٹ آف گروتھ ہمارا تھا 6.4%. 6.4. جی. اور آپ دیکھیے کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوا اور پاکستان میں اس سے پہلے. مگر ان کا یہ جو 90 کی دہائی میں جب ریٹ آف گروتھ اتنا کم ہو گیا، اور پھر آئی ایم ایف کی شرط ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ اپنے خرچے کم کریں. جی. تو جو خرچے کم ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹس، ڈیفنس کے تو خرچے کم ہونا بہت ذرا مشکل ہے ان حالات میں، کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں موجودہ. پھر آپ دیکھیے کہ گورنمنٹس جو ہیں، اسپیشلی جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ بہت بڑی گورنمنٹس ہوتی ہیں، بڑا سائز بہت بڑا ہوتا ہے. تو وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر، گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اور ان لوگوں کا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے،
جس طرح بہت شاہانہ ان کے پروٹوکولز وغیرہ ہیں اور رہتے بھی بالکل بادشاہوں کی طرح ہیں، ملکاؤں کی طرح، تو اس پہ بہت خرچہ ہوتا ہے، اس پہ بھی نہیں کاٹتے. پھر آپ دیکھیے کہ ڈیٹ سروسنگ ایک بہت بڑا، سب سے بڑا وہ تو ہے ایکسپینڈیچر آئٹم، اس پہ بھی نہیں. تو ساری کٹوتی ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پہ، اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ. صحیح، بالکل. تو اس لیے 90 کی دہائی میں اتنی کٹوتی ہوئی اینول ڈیولپمنٹ پلان پہ کہ 90 کی دہائی کو میں کہتی ہوں دا لاسٹ ڈیکیڈ، کیونکہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. آئی ایم ایف نے بہت زور دیا کہ خرچے کم کیے جائیں، تو پاکستان کی گورنمنٹ نے نہ پاور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کوئی ہوئے، نہ واٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوئے، اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ بہت کٹوتیاں ہوئیں. اس کی وجہ سے اس کا ہم آج تک خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ ہماری ایک پوری فوج تیار ہوئی ہے جاہل لوگوں کی. ہماری پاپولیشن کا جو بہت بڑا بلج ہے وہ ینگ لوگوں کا ہے، اور چونکہ ہم نے تعلیم پہ خرچ نہیں کیا 90 کی دہائی میں، آج وہ سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم لوگوں نے ان کی صحت عامہ اس پہ بھی نہیں کیا، تو وہ بالکل ایک قسم کا ہم نے ایک جنگلی بہت بالکل ایسے تیار کر لیا. اور ہم نے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ پہ نہیں کیا، تو ہمارے پاس پاور شارٹیج ہے. پھر اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ ایک یہ ماڈل ہے کہ ڈیٹ کرائسس جو ہے وہ مدر کرائسس ہے. اس کی وجہ سے گروتھ کرائسس ہوا، گروتھ ریٹ بہت کم ہوئے. اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کرائسس ہوا، دونوں گروتھ کرائسس کی وجہ سے اور ڈیٹ کرائسس کی وجہ سے. اور اس سب کی وجہ سے ڈسٹریبیوشنل کرائسس ہوا، آمدنی کی تقسیم جو ہے وہ بہت ناہموار ہو گئی. اور اس کی وجہ سے غریب لوگ بہت غریب ہو گئے اور امیر بہت امیر ہوتے گئے، اور غربت بہت بڑھ گئی. اس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوشنل کرائسس. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک اسٹڈی کی اور انہوں نے کہا کہ 90 کی دہائی میں انہوں نے کہا پاکستان میں جو غربت ہے وہ 50% ہو گئی ہے. 50% لوگ دے آر لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. اور اندرون سندھ میں انہوں نے کہا 85% لوگ جو ہیں وہ غربت کی شرح سے نیچے رہے. تو یہ ہو گیا ایک ڈسٹریبیوشنل کرائسس. اس کے بعد میں ذرا ختم کر لوں. پھر اس کے بعد فائنلی پولیٹیکل کرائسس، کیونکہ جب بھی وہ ہوا حکومتیں ہٹا دی جاتی تھیں، جیسے کوئی گورنمنٹ وہ اس پہ قریب آتی تھی ڈیفالٹ کرنے پہ، تو اس حکومت کی چھٹی ہو جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے پولیٹیکل کرائسس ہوا. اور آج آپ دیکھیے کہ وہی ہم ہسٹری اپنی دہرا رہی ہے، وہی سارے کرائسس واپس آ گئے، کیونکہ ہماری حکومتوں نے، پی ٹی آئی نے، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، سب نے قرضے لیے ہیں بڑے پیمانے پہ آئی ایم ایف سے. اور اس کی وجہ سے وہی ہم اس سے اور اس کی وجہ سے پھر بہت وہ ہوا، غربت جو بڑھی، یہ میں کہنا بھول گئی، تو اس کی وجہ سے جرائم بہت بڑھ گئے. پاکستان میں 80 کی دہائی تک کبھی ایسے جرائم نہیں تھے، مگر کڈنیپنگ فور رینسم، قتل، غارت، ڈاکے، یہ سب شروع ہو گئے. اور آج آپ دیکھیے کہ یہی سب ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کتنا بڑا ہو گیا ہے، پولیٹیکل کرائسس بالکل اتنا سیریس ہو گیا ہے، اور جرائم دیکھیے. تو یہی سارا ہسٹری، وہ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف فار نیشنز دیٹ ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری. بالکل. لیکن ڈاکٹر صاحب بس پروگرام کا وقت بھی تھوڑا سا کم ہے، بلکہ ختم ہوا چاہتا ہے. لیکن پوچھنا میں آخری بس یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرے تو کیا کرے اکنامک کرائسس سے نکلنے کے لیے. اس کتاب میں نے بہت اچھے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کا کیا آلٹرنیٹو ہے. پاکستان جو ہے ایک بہت دولت مند ملک ہے. ہمارے پاس بہت ہمارے پاس، لیکن خزانہ ہمارا خالی ہے اور آپ کہہ رہے دولت مند ہے. جی، ہمارا خزانہ اس لیے خالی ہے کہ ہم اپنی جو دولت ہے وہ ہم امیر ملکوں کو اور امیر ملکوں کی کمپنیوں کو مفت میں دے دیتے ہیں. صحیح. اور یا اونے پونے دے دیتے ہیں. صحیح. اور زمین کے اندر ہے، نکالنے کی صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت آپ مل سکتی ہے آپ کو، مگر ہم یہ چیزیں اٹھا کے مفت میں دے دیتے ہیں. صحیح. اور یا اونے پونے، اور پھر ہم بھیک کا پیالہ لے کے نکلتے ہیں کہ ہمیں بھیک دے دو. صحیح. ہمیں چاہیے، میں نے اس کتاب میں یہی کہا ہے کہ ہم اپنے ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں اس سے ہم مستفید ہوں، مارکیٹ ریٹس چارج کریں. اور قدرتی وسائل کا یہ ہے کہ آپ ان کو را فارم میں نہیں ایکسپورٹ کریں. جن ملکوں نے قدرتی وسائل کو را فارم میں ایکسپورٹ کیا ہے وہاں ان وسائل نے کم بختی لے کے آئے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسورس کرس.
صحیح. آپ ان وسائل کو مینوفیکچرڈ گڈس میں تبدیل کریں تو یہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ لے کے آئیں گے. اچھا. اور پھر اس میں ہم نے اپنے دیکھیے راستے بھی، جب نیٹو یہاں سے گزرتا تھا ہم نے بالکل اونے پونے ان کو اپنے راستے دے دیے، جس کی وجہ سے ہمارے راستے بالکل خراب ہو گئے. مگر ایک چھوٹا سے ملک ہیں کچھ سینٹرل ایشیا کے، جس زمانے میں ہم نے کوئی 15-20 دن کے لیے بند کیے راستے، سلالہ کا واقعہ ہوا تھا، اس دوران سینٹرل ایشیا کے ایک دو چھوٹے ملکوں نے کروڑوں بلینس آف ڈالرز کما لیے. تو ہم لوگ اپنے راستے بھی فری میں دیتے ہیں، ہم لوگ اپنے تمام سہولیات فری میں دیتے ہیں، ہم لوگ اپنے قدرتی وسائل فری میں دیتے ہیں، ان کو را فارم میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی بہت سے میں نے اس میں تجاویز. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں اس حوالے سے آیا کہ آپ کہہ رہی ہے کہ را فارم میں ہم باہر بھجواتے ہیں اور پھر انہی سے کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارے گھر سے آپ کے ہاں جو سالن آئی ہے نا، اور آپ نے جو تڑکا اس کو لگایا ہے، ہمیں بھی اس میں سے دے دیجیے گا، ہم آپ کو قیمت دے دیں گے. مطلب یہ ہوا. لیکن یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کو ریفائن شکل کے اندر لے کر آئیں گے تو پھر تو پیاز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹماٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آئل کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو جس کے پیسے ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کس طرح سے یہ کریں گے؟ دیکھیے بہت سے ملکوں کے پاس یہ قدرتی وسائل ہیں. صحیح. اور ان کے پاس بھی وہ نہیں ہے کہ ان کو ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. صحیح. مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں ان ملکوں سے جو آ کے آپ کے قدرتی وسائل کو نکالتے ہیں. صحیح. ہم لوگ ان کو لیز پہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیز پہ جیسے ابھی ریکو ڈک کا جو نیا وہ ہوا ہے، جو عمران خان نے جاتے جاتے کیا ہے، اس میں بھی ہم نے اس کو بالکل را فارم میں دیا ہے. اور وہ جو کمپنی ہے بیری گولڈ، وہ ان کو میں نے سنا ہے کہ بالکل ان کو پہاڑوں کی شکل میں نکال کے لے جا رہے ہیں، اور وہاں اس میں صرف گولڈ نہیں ہے، کاپر نہیں ہے، اس میں بہت سے اور پتھر بھی ہیں. اور وہ وہاں لے جا کے اور ہمیں بتا دیں گے کہ اس میں اتنے کا تھا، جتنا چاہیں گے رکھ لیں گے، جتنا جو چاہیں گے بتا دیں گے. تو یہ لیز پہ ان کو دینا نہیں چاہیے. میں نے اس کی بہت مخالفت کی، مگر پاکستان میں جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے پھر وہ ہمارا نہیں رہتا ہے، وہ ان کا ہو جاتا ہے. صحیح. تو جو بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سب انہی کی لیے. تو اس کو ضرورت ہے کہ آپ لیز پہ نہ دیں. آپ ان سے یہ معاہدہ کریں، جس کمپنی کو بھی دیں، باہر کے کمپنی کو دیں گے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، مگر آپ ان سے لیز پہ نہ دیں. آپ ان سے یہ معاہدہ کریں کہ یہ وہ قدرتی وسائل نکالیں گے. صحیح. اور آپ ان کو اس کے پیسے دیں گے نکالنے کے. ٹھیک ہے. اور وہ جو نکالیں گے، وہ جو خود سونا چاندی، اس میں پتھر، یہ آپ کی پراپرٹی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو ایسی بھی کمپنیاں ہیں، ایسے بھی ملک ہیں جو بہت خوشی یہاں پہ وہ صنعتیں لگانے کو تیار ہوں گے جو ان وسائل کو، قدرتی وسائل کو استعمال کریں گے. تو ان وسائل کو استعمال کر کے آپ یہاں صنعتیں لگائیں ان ملکوں اور ان کمپنیوں کے اشتراک سے جو ان کو نکالیں گی. آپ کو معاہدے کی شکل مختلف ہونا چاہیے. آپ کو ان کو زمینوں کو لیز پہ نہیں دینا چاہیے. آپ ان سے معاہدہ کریں کہ آپ اس میں یہ چیزیں بنائیں گے، جیسے جیمز ہیں، جیسے ٹرکی کی بہت مہارت ہے جیمز میں. ٹرکی ہمارا دوست ملک ہے. آپ ٹرکی کے ساتھ مل کے شراکت کریں اور ان سے کہیں کہ یہ جو ہمارے یہ ہیں قدرتی وسائل، سونا چاندی اور پتھر، ان کو جواہر کے اس میں تبدیل کریں اور کچھ اپنی شراکت داری طے کر لیں کہ آپ کا اتنا حصہ ہوگا، ہمارا اتنا ہوگا. مگر اس طرح تو نہ کریں جیسا ریکو ڈک میں ہو رہا ہے کہ پورے وہ پہاڑ کے پہاڑ کھود کے لے جا رہے ہیں. اور وہ میں نے یہ بھی سنا ہے، دیکھیے برطانیہ جو ہے نا، ابھی بھی ہم نوآبادیاتی دور میں ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو بیری گولڈ ہے، یہ سارا سونا بینک آف انگلینڈ لے گا اور اپنے اس میں رکھے گا، کیونکہ ریزرو میں. صحیح. اور اس سے وہ مستفید ہوگا، کیونکہ برطانیہ کے بھی حالات کچھ صحیح نہیں ہیں، تو وہ ہمارے سونے پہ وہ اپنے آپ کو دولت مند بنائیں گے. اور ہم وہی ہمارا سونا ہے، اور ہم آئی ایم ایف کے پاس، ہم سے کہا جاتا ہے آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال، پھر وقت ختم ہے. یہ جو ایک تو یہ ہے کہ یہ نیچرل ریسورسز اور یہ ساری چیزوں تو ہے، لیکن اس وقت پاکستان کو یہ جو کلائمیٹ چینج والا معاملہ ہے، اس میں بھی کوئی فائنانس کا عمل دخل ہے کہ ہم اس پر بھی توجہ نہیں دے رہے؟ تو اس کو کس طریقے سے، کیونکہ 7ویں پوزیشن پہ یا اس طرح کچھ پہ ہے. جی ہاں بالکل. انفیکٹ ستمبر میں
وہ آئے تھے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل جی اور انہوں نے جو باتیں کہی تھیں تو لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی لیڈر بول رہا ہے. صحیح. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیوں پاکستان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے گیس ایمیشنز میں. انہوں نے کہا پاکستان کا 1% سے بھی کم پاکستان یہ جو ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کرتا ہے, مگر تباہی پاکستان میں مچ رہی ہے. اور انہوں نے کہا پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اس کے لیے کمپنسیشن ڈیمانڈ کرے, صحیح, اور ہمدردی کی بنیاد پہ نہیں, حق کی بنیاد پہ کہ آپ یہ کاربن ایمیشنز 1% سے بھی کم کر رہے ہیں مگر آپ کے یہاں تباہی بہت ہو رہی ہے. مگر ہماری جو حکومتیں ہیں بہت ڈھیلی ڈھالی ہیں. صحیح. ان کو پاکستان سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے, وہ تو سب انجوائے کرنے آتے ہیں. ان کو لا کے اقتدار میں بٹھا دیا جاتا ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں, شاہانہ طرز سے زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے کچھ ایسا خاص فالو اپ مجھے نہیں لگتا کیا. ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ ہم بتائیں کہ ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ ترقی پذیر ممالک نے اور ہندوستان نے ان سب نے مل کے اس کو خراب کیا ہے ماحولیات کو, تو اس پہ ہمیں اس کا کمپنسیشن دیا جائے. اور ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ ہم دوست ملکوں سے, خاص طور پہ چائنا ہمارا بالکل ایک بہت دوست ملک ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. ہم ان سے اپنے اسٹریٹجک تعلقات بڑھائیں. صحیح. اور روس سے بھی اقتصادی تعلقات میں سمجھتی ہوں بڑھائے جا سکتے ہیں. اسٹریٹجک کا مجھے نہیں پتا کیونکہ روس کے ہندوستان سے بھی بہت اقتصادی بڑھائے جا سکتے ہیں. اور پھر ہمیں اور ہمارے ملک ہیں ترکی ہے, ایران ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے. ان تمام ملکوں سے ہم تعلقات بڑھائیں تو ہم جا کے اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں گے, کیونکہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ بہت ان بیلنسڈ ہے. فارن پالیسی کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا جو دوست ملک ہیں ان سے ہماری معاشی اور اقتصادی تعلقات بڑھائے جا سکیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا, اور کوشش یہ ہوگی کہ کتاب کے اندر جو ہے جو مضامین ہے اس کو پڑھ کے کسی ایک کے ساتھ جو ہے آپ کو اس کو ڈسکس کیا جائے. اور یہ جو بات آپ نے کی کہ اس وقت پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو اکنامک فارن پالیسی کی ضرورت ہے, کہ جب تک پاکستان اکنامک فارن پالیسی کو اسٹریٹن نہیں کرے گا اسی وقت تک پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے, معیشت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ یہ کہ ہمیں جو ہمارے وسائل ہے ان وسائل کو اونے پونے کسی کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی امیر ہے تو ان کو بتا دے کہ جناب آپ آ جائیے گا, ہمارے یہ وسائل جو ہے وہ موجود ہیں, آپ نکال دیجئے گا, اور نکالنے کے بعد آپ کا اتنا حصہ ہمارا اتنا حصہ ہو جائے گا. تو بالکل, اور یہ پوری دنیا میں تقریباً اسی طرح سے ہی معاہدات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. جس طرح سی پیک کا معاہدہ تقریباً وہ بھی اسی بیس پر ہے کہ آپ نکالیے, آپ کھریے, اور پھر جہاں سے پیداوار شروع ہو جائے گی, آمدن شروع ہو جائے گی, تو اتنا % آپ کا, اتنا % ہمارا ہو جائے گا. اور جا کے جو ہے کوئی 50 سال بعد 30 سال بعد وہ جو منصوبہ ہے یا مشینری ہے وہ اس ملک کی ملکیت جو ہے وہ بن جاتی ہے. لیکن اس سے قبل جو تعارف میں ڈاکٹر صاحبہ وہ اپنا قصہ وہ سنا رہی تھی, تو میں اس کو دوبارہ کوٹ کروں گا آج کے جو ہمارے خواتین ہے یا فیمیل اسٹوڈنٹس ہے ان کے لیے بھی, کہ وہ انکوریجنگ سٹوری ہے کہ اگر بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ کرنے کی لگن ہے تو بیریئرز جو ہے ماں باپ وہ نہیں بنتے اور نہ پیسے بنتے ہیں. کہ سر صاحب نے کہا کہ والد صاحب انتقال کر کے باقی تو کچھ تھا نہیں, صرف گھر کا سامان تھا. تو اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو لوگ اکثر یہ شکوہ کرتے کہ جی پیسے نہیں تھے اس لیے نہیں پڑھ سکا. تو میرے خیال میں نے بہت سارے کیسز کے اندر دیکھا, اور اس میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کی اس کیس میں بھی دیکھا کہ یہ وہ نہیں بن جاتے ہیں, یعنی مجبوری نہیں بن جاتی اگر کوئی کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ سنتے رہیے گا رفا FM 102.2. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر شاہد صاحب. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے کہبان.